अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता सबक सुन लिया होगा जो कि हमारा सनद के बारे में था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और हदीस मुबारका की बुनियादी इस्तिलाहात के मुतालिक था। आज हमारा सबक नंबर 2 कैफ़ कान बदउल वही के बारे में है। और जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारे इस सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी बयान किया जाएगा कि बाब तर्जुमतुल बाब, उसकी हदीस से मुनासबत या बुखारी शरीफ का तुर्रे इम्तियाज़ क्या है, तो उस हवाले से भी आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी अज़ीज़ तालिबात, आप किताबें खोल लीजिए। अज़ीज़ तालिबात, आज हम बुखारी शरीफ की इब्तिदा करने जा रहे हैं। बाबु कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादिही। यहाँ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बुखारी शरीफ का आगाज़ फरमाते हैं। तो सबसे पहले आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजिम के हवाले से थोड़ा सा मैं इसके वजाहत कर दूं कि तर्जुमतुल बाब के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जुमतुल बाब कायम करते हैं, हकीकत में वो उस हदीस मुबारका जो उस बाब के तहत ज़िक्र की जा रही होती है, जैसा कि यहाँ पर इस बाब के तहत ये हदीस मुबारका आ रही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और इसी तरह तकरीबन आगे 6-7 अहादीस और आ रही हैं। तो इन अहादीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो मसला अख़ज़ करते हैं उसको वो बाब के उन्वान के साथ ताबीर फरमा देते हैं। गोया कि इस एतबार से कि अहादीस मुबारका का मुस्तदल्लात, यानी जो अहादीस मुबारका से जो मसला अख़ज़ किया जाता है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तर्जुमतुल बाब के तौर पर कायम कर देते हैं। दूसरी बात यहाँ ये भी मैं ज़िक्र कर दूँ कि तकरीबन 7000 के करीब अहादीस मुबारका हैं, लेकिन उसमें अहादीस रिपीट हो रही होती हैं, तकरार के साथ आ रही होती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ जगह के तहत ला रहे होते हैं, लेकिन उसका तर्जुमतुल बाब मुख्तलिफ़ होता है। जैसा कि इसी हदीस को देख लीजिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात को, कि ये हदीस मुबारका इस जगह के अलावा और 6 जगह पर आ रही है। इसी बुखारी शरीफ में ये हदीस बुखारी शरीफ में कुल 7 मरतबा आई है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और हर जगह पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब कायम किया है वो मुख्तलिफ़ कायम किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस हदीस मुबारका से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहीं तो बदल वही के तहत इस हदीस को ला के इसमें कुछ इशारा करना चाह रहे हैं, कहीं इखलास के तहत लाएंगे, कहीं ये मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ तराजिम के तहत लाकर ये बयान फरमाना चाहते हैं कि इस हदीस से ये भी साबित होता है, इस हदीस से ये भी साबित होता है। तो इस एतबार से एक एक हदीस कई तराजिम के तहत आएगी। तो इस वजह से जहाँ पर हदीस मुख्तलिफ़ होगी, एक ही हदीस आएगी लेकिन तर्जुमतुल बाब इससे फ़र्क होगा। तो इसका मतलब है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि इस हदीस मुबारका से ये बात भी साबित होती है। जैसा कि आजकल एक उसलूब है लोगों का कि मसलन एक हदीस मुबारका लिखकर उसके नीचे उस हदीस मुबारका से जो मसाइल अख़ज़ हो रहे होते हैं उनको लिख देते हैं। तो जैसा कि अक्सर आइमा कराम की आदत शरीफ़ा है कि एक आयत लिखकर उस आयत से जितने
اسباق حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے مقاصد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے تحت لکھ دیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک آیت ہے، اس سے 2 یا 3 یا 4 مسائل ثابت ہوتے ہیں، 3-4 احکامات معلوم ہوتے ہیں، تو اس کو ایک آیت لکھ کر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس آیت سے یا اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل پوری کی پوری حدیث اپنے موقع پر ذکر کر کے اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمۃ الباب قائم کر کے بتا دیا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث مبارکہ سے ایک شغف، ایک شوق، ایک تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک اپنا انداز ہے جس میں باقی محدثین کا ایک اپنا جیسے انداز ہے، ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ اپنا ایک طرح امتیاز ہے۔ تو گویا کہ اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ ترجمہ کا حدیث مبارکہ سے بڑا گہرا ربط ہونا ضروری ہے، کہ اگر حدیث مبارکہ میں وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی جو ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے لازمی بات یہ ہے کہ جہاں پر ترجمہ قائم ہوگا اس کا حدیث مبارکہ سے ایک گہرا تعلق ہوگا۔ اس وجہ سے آپ بخاری شریف میں اور شروحات بخاری میں یہ جا بجا دیکھیں گے کہ بلکہ ہر حدیث کے تحت ہی بعض محدثین نے اور شارحین نے لکھا ہے، اور بعض نے کچھ حدیث کے ساتھ جہاں پر اشکال تھا وہاں ذکر کر دیا ہے، اور جہاں اشکال نہیں تھا وہاں نہیں ذکر کیا۔ مناسبت یعنی حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ بہت لازمی امر ہے حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت۔ تو یہ پرچہ کے حوالے سے بھی، سوالات کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے۔ ہر حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہم نے سمجھنی ہے، جہاں آپ کو سمجھنا آئے وہاں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہ پر ہم دیکھیں گے کہ ترجمۃ الباب قائم ہے لیکن اس کے نیچے حدیث مبارکہ نہیں ہے، یعنی اس کے نیچے حدیث نہیں، صرف باب قائم ہے اور اس کے نیچے خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت آپ حج کے لیے تشریف لائے، یا ویسے جس وقت آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف تشریف لائے، تو یہاں پر امام صاحب نے سارے تراجم نوٹ فرما لیے، سارے لکھ لیے، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ پہ کام شروع کیا، اپنی شرائط کے تحت احادیث مبارکہ لکھتے چلے گئے۔ تو جن جن ابواب کے تحت احادیث مل گئیں ان کو آپ نے نوٹ لکھ لیا، اور جس کے مطابق اپنی شرائط کے مطابق حدیث نہیں ملی تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا ایک چلتا پھرتا مجموعہ تھے، لاکھوں احادیث آپ کے سینے میں ذخیرہ تھیں، ان میں سے جو اپنی شرائط پر احادیث ملیں ان احادیث کو امام صاحب نے اپنی کتاب صحیح میں ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جامع بھی ہے، 8 مضامین جس پر محدثین بحث کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر موجود بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے 2 باتیں ہوگی، ایک تو یہ کہ حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت، اور دوسرا یہ کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، یعنی اس کا کیا، اس کو کہتے ہیں مقصد ترجمہ۔ تو ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، مقصد ترجمہ کیا ہے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب کیوں قائم کیا ہے، اور اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس جگہ پر بہت زیادہ واضح ہوگا، ترجمہ کا مقصد واضح ہوگا، اس جگہ پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہر جگہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ مقصد ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک خصوصیت یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو حالات راوی ہیں، جیسے یہاں اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو ان کے حالات سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تعارف ہونا ضروری ہے۔ تو جہاں پر پہلی مرتبہ راوی کے جو راوی ذکر آئیں گے ان کے ہم ساتھ ساتھ حالات بھی ذکر کریں گے۔ تو حالات راوی بھی ایک بہت اہم چیز، حصہ ہے سیکھنے والا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلی اور بنیادی جو محنت ہے آپ نے وہ حدیث مبارکہ پہ کرنی ہے، کہ حدیث مبارکہ کا متن، جیسے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، اس میں حدیث مبارکہ کے اعراب صحیح ہوں، آپ کو صحیح عبارت کے ساتھ پڑھنا آ جائے، تو یہی حدیث جب دوسری جگہ پر یا تیسری جگہ پر آگے آئے گی تو
تو ہم وہاں اس کی تشریح میں اختصار کریں گے، کیونکہ پہلی دفعہ جب حدیث آئے گی تو وہاں پوری تفصیل کے ساتھ ہماری حدیث بیان کر دی جائے گی، اور پھر آگے ترجمۃ الباب سے مقصد یا مناسبت یا اس سے حاصل ہونے والے خلاصیات اور احکامات بیان کر دیں گے، فوائد بیان کر دیں گے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے اسلوب میں رہے گا۔ تو سب سے پہلی محنت آپ نے کرنی ہے کہ عبارت صحیح ہو، حدیث مبارکہ کی عبارت صحیح ہو، توجہ سے سنیں، اعراب لگائیں، اس کو بار بار پڑھیں، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی اعراب کی غلطی سے بچ جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو محنت کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ کرنے پر قادر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد باقی تشریحات ہیں، اس پر اشکالات ہیں، جوابات ہیں، اور پھر مناسبت ہے، ترجمۃ الباب کے تحت اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ کیوں لے کر آئے، یہ ساری چیزیں ثانوی دوسرے درجے کی ہیں۔ پہلے درجے پہ سب سے پہلے جو آپ نے محنت کرنی ہے وہ حدیث مبارکہ کے اعراب، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی تشریح، پھر ہم مناسبت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور احکامات کو بیان کریں گے۔ تو عزیز طالبات، آج ہم اپنی پہلی حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب، یہ لفظ بابا سے ہے، اجوف واوی ہے، تو اس میں تعویل ہوئی، جو آپ تعویلات پڑھ چکے ہیں، تو اس تعویل کے مطابق یہ واو کو متحرک اس کو الف سے بدل دیا گیا تو بابن ہو گیا۔ کیف کان بدء الوحی، اس میں جو لفظ بدء ہے یہ لغوی معنی ہے اس کا ابتدا کا، آغاز، اور کیف کیفیت سے ہے، یعنی اس وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 احادیث لائے ہیں، اور بعض حضرات نے بعض احادیث کو 2 حصے کر کے اس کو 7 تک شمار کیا ہے، یعنی 7 احادیث آئی ہیں۔ لیکن جب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو دیکھیں گے تو ان میں سے صرف ایک حدیث ہے جو تیسرے نمبر والی حدیث ہے، اس میں وحی کے آغاز کو ذکر کیا گیا ہے، اور باقی 4 احادیث میں یا الفاظ دیگر 6 احادیث میں ان کا اس میں وحی کے آغاز اور ابتدائی حالات کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر ان احادیث کو کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ بدء ایک خاص اصطلاح ہے۔ بدء کا معنی ہوتا ہے ابتدا، یعنی جس میں تاریخ، احوال، ابتدا تا انتہا بیان کیے جائیں، جیسا کہ ایک باب ہے بدء الحیض، باب بدء الاذان۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اذان کی ابتدا ہی بیان کی جائے گی، بلکہ اس کے پورے حالات اور اس کے پورے احکامات، ما لہو و ما علیہ کے ساتھ، اور اس کے جو متعلقین جو احادیث ہیں، متعلق جو احادیث ہیں ان ساری احادیث کو لانا، یہ بھی اس کے ابتدائی احوال کے بیان بارے میں ہی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے اس کا معنی بدء کا معنی یہ لے لیا کہ جس میں سارے ہی حالات آ جائیں، تو اس میں وحی کی ابتدا ہو یا انتہا ہو یا اس کے مختلف حالات ہوں، تو جب یہ معنی لے لیا تو پھر اس اعتبار سے اس معنی کے عام ہونے کی وجہ سے تمام احادیث کا اس باب کے تحت ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے متصل بات ایک آیت ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر ہی میں آپ کو ایک بات یہی بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ میں اگر کوئی ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اگرچہ اس کا مادہ اور ہی کیوں نہ ہو، اس کا باب کیوں نہ ہو، اس کا صیغہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتے جلتے الفاظ کو وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی ایک عادت ہے، آپ آگے چل کے دیکھیں گے حدیث مبارکہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں قرآن مجید کا ایک لفظ آ جائے گا جس کی بظاہر وہاں پر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی، تو وہاں پر یہی مناسبت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے ساتھ ملتا ہوا لفظ وہاں سے قرآن مجید سے نقل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک حوالہ یہ بھی دینا ہوتا ہے کہ یہی لفظ اس طرح اس مادے سے یا اس صیغے سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ہم آیت دیکھتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔
بے شک ہم، انا بے شک ہم، یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ نون جمع متکلم والا لگا ہوا ہے، انا بے شک ہم، اوحینا ہم نے وحی کی، اوحینا یہ باب فعل سے ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اور آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی، گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کرنا یہ ہم نے کی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک وحی مطلوع ہے یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جس کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارک اس میں یہاں پر فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، تو اس سے مراد وہ وحی ہے جو وحی مطلوع ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کتابیں بھیجی گئیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو اس آیت کو یہاں ذکر کیا گیا تاکہ یہ بتا دیا گیا کہ اس میں چونکہ وحی کا باب بھی وحی کا ہے اور آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی رہی ہیں اور آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ وحی کی کل کتنی صورتیں ہیں۔ یہ ایک اور آیت ہے جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وحی کو ذکر کیا گیا ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ وہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 جس میں ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، یعنی کسی انسان یا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو روبو اللہ تعالیٰ کے بالکل آمنے سامنے ہو کر بات کر سکے، اور بشر کو اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ وحی کی یہ صورت کہ اللہ کے بالکل سامنے ہو جائے اور اللہ سے بات کرے، اس بات کی انسان میں طاقت نہیں، یہ بشری کمزوری ہے۔ اور ہاں البتہ یا تو وہ بات کرے گا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، یا او یرسل رسولا یا کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رساں فرشتہ بندے کی طرف یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ فیوحی باذنہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہتا ہے کلام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، بے شک وہ علی حکیم، وہ حکمت والا ہے۔ تو اس میں اس سے وحی کی کچھ صورتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت میں۔ وحی کی کتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں؟ وحی کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو بیان ہوئی ہے الا وحیا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، تو وحیا وحی کو کہتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ کرنا، اس کو کہتے ہیں وحی لغت کے اعتبار سے، چپکے سے کوئی بات بتا دینا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور اسی طرح یہ چونکہ یہاں اس آیت مبارکہ میں وحی کو بیان کیا گیا ہے تو اب اس کی اصطلاحی تعریف وہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ جو طریقے مذکورہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے سے تو یہ وحی کہلاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا یہ لفظ وحی جو لفظ آیا ہے یہ مختلف جگہ پر مختلف معنی کے اعتبار سے اس کی مختلف تعبیرات بیان ہوئی ہیں، جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی، یا اسی طرح مختلف جانوروں کے بارے میں اور اس طرح جو اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا ہے تو اس کے لیے بھی وحی آیا ہے، لیکن اس جگہ پر وحی کا معنی ہے جو ان کو ان کی بات فطرت میں اور ودیت میں رکھی ہے اس کو وحی کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو شہد کی مکھی کے اندر فطرتاً رکھا ہے وہ
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طریقہ سکھایا ہے کہ شہد کیسے بنانا ہے اور اس کے اندر کیسے دوسری مکھیوں کو اپنے چھتے میں نہیں آنے دینا، اور پورا ایک ان کا نظام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو طریقہ سکھایا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ الا واحین میں وحی کی پہلی قسم بیان کر دی گئی جو قرآن مجید میں آیت میں نے بھی بتائی ہے۔ دوسری صورت او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج میں ہم کلامی ہوئی ہے، اور پردے کے پیچھے سے بات کرنا یہ بھی وحی کی دوسری قسم ہے، او من وراء حجاب۔ اور وحی کی تیسری قسم او یرسل رسلا، یا کسی فرشتے کو بھیج دینا۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کے ذریعے سے وحی بھیجا کرتے تھے، اور انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہیں اور عالی شان ہیں، بہت مرتبہ والے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست کلام نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم اپنے امر اپنے طریقے اسی طرح وحی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے وحی کو اس آیت مبارکہ میں 3 طریقوں کے اندر بیان کیا ہے کہ 3 طریقے سے وحی آتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے اس وحی کے اور بھی مختلف طرق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حقیقت میں بنیادی طور پہ تو یہی 3 طریقے ہیں، اور باقی ان کی فروحات ہیں، یعنی باقی اس کی ایسی اقسام ہیں جو انہی سے نکلتی ہیں۔ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، کہ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے اور ان کے بعد جو دوسرے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ تو پھر یہاں پر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہی خاص کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام اول الرسل تھے، رسولوں میں سب سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ شاید آپ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہوں گے، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ رسول عام ہیں جن کو مستقل شریعت دی گئی ہو، جن کو کتاب دی گئی ہو، اور جن کو ایک مستقل ضابطۂ حیات دے کر بھیجا گیا ہو، اور نبی یہ ہیں کہ وہ پچھلی ہی نبی کے مطابق انہی کی شریعت اور انہی کی کتاب کے مطابق عمل پیرا ہوں، اور امت بھی ان کی اسی پر عمل پیرا ہو، تو اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر یہاں کیا گیا، ورنہ رسولوں کا سلسلہ تو اس کے بعد بھی چلتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام ان سے پہلے بھی تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور اس لیے جو فرمایا کہ من بعد ہی، تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، اور اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے اپنا وحی کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو پھر یہ کہ اس حدیث مبارکہ کا جو سلسلہ چلا ہے، تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی ہیں، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت سفیان سے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علقمہ بن وقاص اللیثی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں، اس حدیث کی روایت کرنے میں، تو جی اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں، اگر اوپر سے دیکھا جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں علقمہ بن وقاص، ان سے حدیث بیان کرتے ہیں محمد بن ابراہیم التیمی، اور ان سے حدیث بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر 3 حضرات بنتے ہیں، یحییٰ، محمد اور
علقمہ، تو یہ تینوں حضرات تابعی ہیں۔ ہاں البتہ اس حدیث میں ایک اور بھی راوی ہیں یحییٰ بن سعید القطان، لیکن وہ بعد کے راوی ہیں، اور یحییٰ انصاری یہاں تک، یعنی اس کے اوپر دو محمد بن ابراہیم تیمی اور علقمہ بن وقاص، اور تیسرے یہ ہیں یحییٰ بن سعید، ان تک یہ حدیث یہی ایک حدیث اسی ایک سند کے ساتھ مروی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس حدیث کے دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن ان کی سندیں جدا جدا ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی جو سند ہے، یعنی اس میں دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو ان تک جو سند پہنچتی ہے وہ اسی واسطے سے پہنچتی ہے، جو یہ واسطہ پیچھے لکھا ہوا ہے اسی واسطے تک پہنچتی ہے۔ پھر یحییٰ انصاری سے جو یہ ہیں، جیسے انہوں نے حدیث بیان کی سفیان کو، انہوں نے حمیدی کو، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر دو استاد ہیں، حمیدی اور سفیان، تو اسی طرح یحییٰ بن سعید، ان کے شاگرد بہت زیادہ ہیں اور ان سے آگے بہت سے لوگوں نے حدیث نقل کی ہے، تو لہٰذا اس حدیث کی جو آدھی سند ہے، یعنی یحییٰ بن سعید کے اوپر محمد بن ابراہیم تیمی، علقمہ بن وقاص، یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ دیکھیں ایک ہی راوی ہیں، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، یہاں بھی ایک ہیں، یہاں بھی ایک ہیں، اور سعید بن انصاری یہ بھی ایک ہیں، تو یہ آدھی سند بنتی ہے، یہ غریب بنتی ہے، اور اس کے نیچے جو ہیں جیسے سفیان ہیں، حمیدی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں ان کے تلامذہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حدیث غریب بنتی ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جیسے یہ حدیث پہلی ہی حدیث غریب ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر اجنبی، تو دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی ہمیشہ گھر کی تیاری رہنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے غریب ہونے کی وجہ سے کیا اس پر کوئی اثر پڑے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے غریب ہونے کی وجہ سے حدیث کی سند پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، اور دوسرے صحابہ کی وجہ سے مروی ہونے کی وجہ سے یہ حدیث مضمون کو واضح کر دیتی ہے اور حدیث کی صحت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث مبارکہ پر۔ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا اعراب ہے، عبارت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اعراب سے ہی کرنے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ کے لفظی ترجمہ بھی آ جائے، اور پھر اس کے بعد اعراب بھی ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے بعد جو دوسری ابحاث ہیں اس میں انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ دیکھیے، سمعت، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انما، یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات اسی میں منحصر ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ بات نہیں ہے۔ الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جزئی نیست کے، یعنی یہی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ بات اس میں منحصر ہے کہ انما، پھر وہی کلمہ دوبارہ آیا ہے، باقی اس کی تشریح انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے کریں گے۔ لامرئ ما نوى، امرئ کہتے ہیں آدمی کو، انسان کو، بندے کو، کہ بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نوا یہ نیت سے ہے، اجوف یہ مقرون ہے، لفیفے مقرون ہے، واو اور یا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ انما نوا جس کی اس نے نیت کی ہے، آدمی کے لیے وہی ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، پس جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، یصیبها، ہا ضمیر کا مرجع دنیا ہے،
اور دنیا اس کے ساتھ جیسے ہم نے جو علامات تانیث ہیں وہ پڑھی ہیں، تو یہ مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹے گی۔ فمن کانت ہجرتہ، پس جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی تو اس کو وہ مل جائے گی یا اس کو پا لے گا۔ او الی امرأۃ، یا اگر کسی عورت کی غرض سے اس نے ہجرت کی ہے، ینکحھا، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لہٰذا اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اب اس میں لفظی اعتبار سے کیا تشریحات آتی ہیں کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف ہجرت کی ہے، اس پر کیا اشکالات ہیں؟ تو اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ میں اس کا شان ورود کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح احادیث مبارکہ کے پس منظر میں اگر کوئی واقعہ ہو تو وہ واقعہ اس حدیث مبارکہ کا شان ورود کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کا شان ورود کیا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں بات کریں گے۔ تو آج کے سبق میں جو ہم نے وحی کی اقسام پڑھی ہیں آیت مبارکہ سے، اور اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کے جو واسطے میں نے ذکر کیے ہیں اس کو، اور اس کا ترجمہ اور اس کی عبارت کو آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں اسی حدیث مبارکہ کی مزید تشریح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔